अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह आल इमरान की आयत नंबर 47 है उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो सुनेंगे और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 47। इस आयत में क्या बताया जा रहा है? क़ालत रब्बी, ये सब बातें कौन सुनकर मरियम बोलती हैं, मरियम अलैहिस्सलाम बोलती हैं, रब्बी ऐ मेरे रब, अन्ना यकूनु ली वलद, मेरा बच्चा कैसे हो सकता है। अब ये उनको शक नहीं था। अब देखिए कि लाए बशारत कौन है, कौन आया था बताने के लिए? जिब्रील अलैहिस्सलाम। और वो बात किससे कर रही है? रब्बी, क्योंकि ये उनको पता था कि जिब्रील नहीं बात कर रहे, ये रब की बात है ना, ये रब की बात है। बात ही बजाय ये रब की बात है, बजाय वो जिब्रील से बात करके फौरन अपने रब की तरफ क्या हो गई? मुतवज्जा हो गई, उसकी तरफ रुजू कर लिया हो गई। और ये होता है ईमान, ये होता है ईमान। और वो कहने लगी ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, आई डोंट बिलीव दिस, है ना। हम लोग बोलते हैं ना कोई चीज हैरत अंगेज जब बात सुन लेते हैं, वो सुनने की मतलब मुझे किसी इंसान ने छुआ तक नहीं है तो बच्चा कैसे पैदा हो सकता है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं कि उन्होंने कि मुझे कोई शक है, नहीं, सिर्फ इत्मीनान हासिल करने के लिए। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ये सिर्फ जो है ना इत्मीनान कल्ब के लिए था कि या रब कैसे बात होगा, है ना, कैसे बेटा होगा। उन्होंने इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से पूछा कि ये रब ये कैसे हो सकता है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आपने सुना होगा अभी तक जो भी, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जैसे पूछा था ना कि तू जिंदा मुर्दों को जिंदा कैसे करता है, तो ये नहीं कि उनको शक था, वो इत्मीनान मतलब देखना चाहते थे, ख्वाहिशमंद थे देखने के लिए, है ना। तो इस तरीके से होता है। और ईमान वाले क्या करते हैं, अभी हमारा रवैया क्या होता है, अभी यहाँ पे हमारी सीखने वाली ये बात है कि हमारा रवैया क्या होता है। हमें अगर कोई आलिम कारी आकर के बोलता है तो हम फौरन उसकी तरफ पूरा मुतवज्जा हो जाते हैं ना, कि बस वो जो बोल रहा है सही है। नहीं, हमें क्या करना है, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू करना है। अल्लाह ने एक जरिया बनाया है किसी न किसी को हमारे तक मैसेज भेजने के लिए, हमारे हर काम के लिए। लेकिन अगर जब शुक्र करने की बारी आती है तो हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करिए, अल्लाह तूने इनके दिल में रहम डाला, क्योंकि अल्लाह ही के रहम से, अल्लाह ही के इज़्न से जो होता है वो होता है, अल्लाह के हुक्म से ही होता है ना। तो सबसे पहले मुतवज्जा अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ होना चाहिए ना। तो वलम, अब आगे की आयत में क्या बताया जा रहा है कि अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वलम यमससनी बशर। अब वो बोल रही ना, हालांकि मुझे किसी इंसान ने हाथ नहीं लगाया। हाथ लगाने से मुराद क्या है? हाथ लगाने से मुराद ये है कि उनको किसी ने तो जो है ना कुछ नहीं किया था, मतलब छुआ तक नहीं था। इससे मुराद ये है कि मेरा कोई शौहर नहीं, किसी मर्द से कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है। हुआ तो बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, क्योंकि इसके बगैर तो बच्चा नहीं होता ना। ऐसे हो ही नहीं सकता ना, ये तो बहुत मतलब नामुमकिन चीज है। लेकिन अल्लाह के लिए हर नामुमकिन पर जो है ना, हर नामुमकिन को मुमकिन करने की वो कुदरत रखता है। तो ये देखिए कितना बड़ा यकीन के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये चीज़ हमें दिखाई है, हमारी इबरत के लिए। जो हम छोटे छोटे चीज़ों में फंस कर रह जाते हैं, उलझ कर रह जाते हैं ना, कि बस हम अब हर चीज़ को जब हम इस तरीके से देखते हैं, हम अपने नज़रिए से देखते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल काम, ये तो होगा ही नहीं। अल्लाह की कुदरत पे यकीन रखें कि वो अल्लाह जो है ना, जब कुन पे आता है ना, तो हर चीज़ हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करने पे वो कुदरत रखता है। तो उसकी वुसअत देखो, वो कितना वसी है, वो हर चीज कर सकता है, हर चीज करता है। उसको असबाब की जरूरत नहीं है, उसको असबाब की जरूरत नहीं है ना, असबाब उसका मोहताज है ना। तो फिर क्या है? काला अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? कज़ालिकल्लाहु, इसी तरह अल्लाह या क्या है, यखलुकु मन यशा, पैदा कर लेता है जो वो चाहता है।
اسی طرح اللہ پیدا کر لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی کہ خواہ جو ہے نا عادت کے مطابق پیدا کرے جیسے سب انسان پیدا ہو رہے ہیں، یا پھر عادت کے خلاف کرے، اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ وہ کیا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں، وہ جتنا چاہے پیدا کرے، جیسے چاہے پیدا کرے، جس قسم کا چاہے، جس شکل کا چاہے، جس کوالٹی کا چاہے ویسا پیدا کرے، ہے نا۔ جن خصوصیات کا مطلب چاہے، اس کے لیے کچھ بھی کیا ہے، ناممکن نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں، جو بھی وہ چاہتا ہے کرتا ہے نا۔ تو سورہ طہ آیت نمبر 49 اور 50 میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے نا تعارف کر رہے تھے، ہے نا، کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت دی، یعنی کہ کس کی کیا شیپ دی ہے، کیا شیپ دی ہوگی، کیا شیپ دی ہوگی، شکل ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ جانوروں کی جو شکل کس میں ہے نا، کس میں ہے، یعنی کہ تعداد اور نوعیت ہے، یعنی کہ کیا ہے کہ کیفیت اور جو ہے نا کامیت ہے، ان کی سب آپ دیکھیں گے تو کیا ہے، حیران ہو جائیں گے۔ بہت جانور اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، کیوں؟ ان کی کیا ہے نا، ان کی آنکھیں چھوٹی ہیں۔ بہت سارے جانور چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں۔ کون یہ سارے ڈیزائن بناتا ہے؟ کون یہ سب کچھ کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے، جیسے چاہے بنائے۔ کسی کے ہاتھ پاؤں لمبے سے لمبے بنا دیے اور پیدا کر دیا، اور کسی کو بغیر ہاتھ پیر کے بھی پیدا کر دیتا ہے نا۔ تو ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے نا، تو بنائے ہیں، ہے نا۔ تو جانوروں کی طرح کی جو نا قسمیں ہیں، پیدا بھی نہیں کیا اور راستہ بھی بنا دیا۔ بعض جانور ایسے ہیں جن کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ اپنا رزق جو نا پاتے ہیں۔ وہ اپنے لیے کیا ہے، اپنے لیے خوراک کہاں سے لاتے ہیں، ہے نا۔ یہ اللہ کی ایک قدرت ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے نا۔ تو اذا قضا، باقی کی آیت میں ہے اذا قضا امرن، جب وہ کسی کام کا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، جب وہ کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، تو فإنما یقول، تو وہ کہتا ہے، فإنما یقول، وہ کہتا ہے نا، لہو، کس کو، اس کو، کن، ہو جا، اور فیکن، ہو جاتا ہے۔ بس اتنی ہی سی دیری ہوتی ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کام کو کرنے کا حکم دے دے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم وابلہ مچاتے ہیں کہ بس ایسا نہیں ہو رہا۔ اگر نہیں بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے، بہت بڑی، مطلب بہت اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بھلائی سوچتا ہے، ہمارے لیے کبھی غلط فیصلے وہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، اس نے پیدا کیا، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم دنیا میں آ جاتے، ہوتی ہے کیا نہیں نا، تو پھر ہمیں اس پہ پورا توکل رکھنا چاہیے، پورا کا پورا توکل۔ کوئی بھی ناممکن کام ہو، اس پہ یہ یقین ہونا چاہیے اگر وہ ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی مصلحت اور اللہ کا شکر ہے، اور نہیں بھی ہوتا ہے تو بھی شکر ہے نا۔ تو کیا ہے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اس کے لیے کیا ہے، صرف کن کہنے کی ضرورت ہے، اور اس کی مثال حدیث میں آتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، قلم سے کہا لکھو، تو قلم نے کہا کہ کیا لکھوں، آخر تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ قلم کو حکم دے رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب لکھ دو، ہے نا، جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب لکھو۔ اس نے لکھنا شروع کرو۔ وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں تھی، وہ خود ہی چلنے لگ گئی تھی، وہ کسی کے ہاتھ میں تھوڑی تھی وہ قلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حکم دیا اور وہ چلنے لگ گئی۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے اگر کوئی اللہ کی صفت کو سمجھ جائے۔ یہاں پہ یہ بات بہت اہم ہے اور بہت دھیان دینے والی، اور اس پر توکل کرنے کی بات آ جاتی ہے یہاں پہ، ہے نا۔ تو اگر کوئی اللہ کی صفت کو سمجھ جائے کہ اس کے کسی کام کو کرنے کے لیے اتنی
اتنی ضرورت ہے، یعنی کہ ضرورت کیا ہے، اتنا بھی نہیں ہے کہ کتنے لوگ اللہ کی جو ہے نا تخلیق پر طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں نا کہ یہ کیسے ممکن ہے، وہ کیسے ممکن ہے نا. کبھی جو ہے نا پیغمبروں کے معجزات پہ کرتے تھے، کویشچن کرتے تھے، اور کیا ہے، کبھی فرشتوں کی تخلیق پہ کویشچن کرتے تھے، پھر کبھی جنوں کے بارے میں بھی، کبھی کسی اور چیز کے بارے میں. تو یہ ساری جو ہے نا شکوک، جو شک اور شبہات اس وقت آتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کی قدرت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا وہ ہے کیا. ہم جب اللہ کو عام مخلوق کی طرح ہے نا سمجھنے لگتے ہیں، پھر ہمارے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے نا، شک پیدا ہو جاتا ہے کہ شک پیدا کرتے ہیں. تو یہ کیسے ہو گیا ہے نا، تو یہ کیسے ممکن ہے. یہ تو مانتے ہی نہیں کہ وہ ایمان بالغیب ہے نا، کہ لا سکتا ہے، ایمان بالغیب ہے نہیں ہے نا، لا سکتا ہے، یعنی کہ مزید صفات ہے اس کی. یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے نا، یہ سب کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب ہمارے کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے نا، تو ہمیں کیا یقین، ہمیں یہی یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تو قادر ہے. ہماری سوچ ہماری سوچ محدود ہے، ہم صرف اتنا ہی سوچ سکتے ہیں جتنا ہم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دماغ دیا ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی ہر ایک نعمت لامحدود ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اور وہ ہر ناممکن ہے. جو اللہ، میں بار بار اس بات کو یاد دلاتی ہوں، یاد دہانی کراتی ہوں کہ اللہ پہ اس طرح یہ توکل ہو جائے، کیونکہ قرآن جب سمجھ میں آنے لگتی ہے نا، تو اللہ سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ مطلب آپ کوئی بھی پریشانی ہونا تو آپ پازیٹیو ہی رہو گے، آپ کبھی بھی نیگیٹو ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن ہے ہی رحمت، برکت ہے نا، کیونکہ اللہ کی رحمت ہے. یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ ہماری ساری ٹینشن ہی ختم ہو جائے. مطلب ہم اس طریقے سے نہ سوچیں جو ایک مایوسی کے عالم میں ہم سوچتے ہیں، کیونکہ جب مایوس ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ بھی کم چلتا ہے، اور جب مایوس ہوتے ہیں تو ہمیں راستے بھی نہیں دکھتے. تو اسی طریقے سے جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں نا، تو ہر ایک راستے بھی سمجھ میں آتے ہیں، اور راستے ملتے چلے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آسان کرتے جاتے ہیں، کیونکہ وہ چیز، وہ اللہ پہ ہم جو ہے نا بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ پہ توکل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے لیے وہ چیز ظاہراً جو ہے دیکھنے میں ہے کہ وہ ناممکن ہے، ناممکن سے ناممکن ہے. لیکن جب اللہ کی قدرت کو جیسے ریوائنڈ کریں گے، ریممبر کریں گے، یاد کریں گے، تو آپ دیکھیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں راستے بنا دے گا، تو وہ اللہ ہمارے لیے راستے نہیں کھول سکتا ہر طریقے کی جو راستے ہمیں چاہیے، اور نہیں بھی کھولتا ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں نیگیٹو نہیں ہونا، کیونکہ وہ ہم سب کے لیے، ہم سب کے حق میں بہتر ہی کرے گا. کبھی غلط، اس کا فیصلہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. ہوتا تو بھی الحمدللہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے، نہیں ہوتا تو اس سے بھی زیادہ اللہ کا کروڑ احسان ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، بہترین سے بہترین فیصلہ کرنے والا. ہمارا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. تو یہ یقین ہونا بہت ضروری ہے. جو اللہ، آپ دیکھیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں رہنے کے باوجود آگ کو حکم دیتا ہے کہ تو ٹھنڈی ہو جا، اور ان کو دیکھنے میں وہ آگ جل رہی ہے، لیکن ان کو حرام تھا، وہ جل نہیں رہے تھے، ان کو آگ تپش نہیں دے رہی تھی. اور آپ دیکھیں پھر بہت ساری ایک نبی کے بارے میں آپ دیکھیں گے نا، ایک تو پھر آپ کو یقین ایسا ہونے لگ جائے گا کہ اللہ پہ پیار آنے لگ جائے گا، اللہ سے محبت ہونے لگ جائے گی، اللہ کے قریب جانے لگ جائیں گے کہ بس اب تو مجھے دنیا کی کوئی چیز سے مطلب ہی نہیں ہے. مطلب سامنے سب چیز ہوتے ہوئے، ملتے ہوئے بھی آپ کو اس سے اتنی محبت، اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہوگی جتنی اٹیچمنٹ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا. تو اسی لیے قرآن سمجھ کر پڑھنا بہت بہت ضروری ہے. جیسے بھی ٹائم، جیسے ہم کھانے کی روزانہ روٹین بناتے ہیں، پینے کی بناتے ہیں، ہر ایک دنیا کے ہر ایک کام کے لیے روٹین بناتے ہیں، تو اس کو بھی ہم اپنے روٹین میں شامل کریں کہ ہم صرف ایک آیت روزانہ اگر ہم سمجھنے لگ جائیں، اس کو سمجھ کر پڑھنے، اس کی تفسیر سن لیں، اس کی میننگ سمجھ لیں، تو بس ہماری زندگی جو ہے نا دنیا اور آخرت دونوں بہت آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا. تو ہم سب کیا ہے، اسی مختصر سی تفسیر تھی، بہت ہی دعان اور تجزیہ سننے کو، اور اپنی زندگی میں اس کو عمل ضرور کریے گا، تاکہ ہم جو ہے نا اپنی ہر ایک روٹین میں جو ہے نا قرآن کو بھی شامل کر سکیں. تو اس ساری چیزوں سے ہم نے کیا سیکھا؟
اس آیت میں سب سے بڑی چیز ہے اللہ پہ توکل رکھنا، کہ بس ہر ناممکن کو ممکن کرنے کی طاقت اور قدرت وہی رکھتا ہے نا. تو ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم سب اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.